बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयान मेराज मुबारक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक रवायत में आया है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 50 बरस और 3 महीने तक पहुंची, तब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई और शब मेराज में चौथी मरतबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया गया ताकि दिल मुबारक में कुव्वत बेउसत कर दी जावे, ताकि आसानी से आलिम मलकूत की सैर कर सकें और तजलियात इलाही को देख सकें। और माह राजब की 27वीं तारीख में दरगाह इलाही से जिब्रील अलैहिस्सलाम को ये हुक्म हुआ कि वो रिजवान से कहें कि बहशत की आराइश करें, और हूर व गुमान से कहो कि वो अपने तियों ज़ेब व ज़ीनत से आरास्ता करें, और मलाइका से कहो कि जब कब्रों में अजाब करते वाले हैं आज की शब अजाब कब्र से अपना हाथ उठा लें, और मालिक दरुगा को कहो कि वो दोज़ख की आग बुझा देवे। लपस ये हुक्म हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार का लेकर रिजवान और हूर व गमान और मलाइका अजाब को और मालिक दोज़ख को पहुंचा दिया। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दरमियान हतीम के सो रहा था कि अचानक जिब्रील अलैहिस्सलाम और मिकाएल अलैहिस्सलाम ने आकर मुझको उठाया और सीने से नाफ तक चीर कर दिल मेरा निकाला, और एक सोने की तशत में आब जमजम से उसको धोकर ईमान व हिकमत से भरा, फिर उसको उसी मकाम पर रख दिया। और रवायत है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को जनाब बारी ताला से हुक्म हुआ कि ए जिब्रील, मरागज़ और बहशत से बुराक और 70,000 फरिश्ते लेकर मक्के में जाओ और मेरे हबीब कुरैशी को मेरे दरगाह आलमी में पहुंचा दो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बमौजब अरशाद जनाब बारी ताला के बुराक और 70,000 फरिश्ते लेकर हज़रत आम हानी के घर में जो हर हज़रत अली की थी पहुंची। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस शब को अमहानी के घर में बाद नमाज ईशा के सो रहा था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर मुझको नींद से उठाया। मैंने देखा कि जिब्रील और मिकाएल दोनों मेरे सरहाने बैठे हैं और मुझको नींद से उठाया, और वो कहते थे कि ए हबीब उठो, आज की शब आपकी मेराज है। उनके उठाने से मैं अपनी नींद से बेदार हुआ तो मुझको आप जमजम के कुएं के पास ले गए। आप जमजम से वुज़ू कराया और 2 रकात नमाज पढ़वा कर मस्जिद के दरवाजे पर लाए, तो वहाँ मैंने एक बुराक खड़ा हुआ देखा, ऐसा कि वो गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा, और मुंह उसका माइंद आदमी के था, और सैरीन उसकी माइंद घोड़े के, और पाँव उसके माइंद शतर के, और सीना उसका माइंद शेर के, और दोनों पर उसके माइंद परों के थे, और जीन और लगाम उसकी याकूत और मरवारीद से मरसा जड़ा थी। लपस सवार होने में मैंने ज़रा तामिल किया, बस उसी वक़्त हुक्म इलाही पहुंचा, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, मेरे हबीब से पूछो कि कफ करने का क्या सबब है। तब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील, आज को अल्लाह ताला ने इस नेमत अज़मा से सरफराज फरमाया और मेरे सवारी को बुराक भेजा, लेकिन मैं इस अंदेशे में हूँ कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत के लोगों भूखे प्यास गुनाहों के बोझ गर्दन में रख हुए कब्रों से बाहर निकलेंगे, और 50,000 बरस की राह क़यामत के दिन आगे रखी है, और 30,000 बरस की राह पुल सिरात की दोज़ख पर रखी है, और वो क्यों कर तय करके मंजिल मकसूद तक पहुँचेंगे। जनाब बारी ताला से हुक्म हुआ कि ए हबीब मेरे, कुछ गम न कीजिए, जिस तरह आज मैंने
تمہارے لیے براق بھیجا ہے، اسی طرح تمہاری امت کے واسطے ہر ایک قبر پر براق بھیجوں گا، اور سب کو براق پر پرسرات سے پار اتاروں گا، اور میں اپنی شان کے مطابق 30,000 برس کی راہ ایک پل میں طے کروا کر منزل مقصود پر پہنچا دوں گا۔ جب یہ حکم ہوا تب پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے اور براق کو کھودنے باندھنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق سے کہا کہ اے براق، تو نہیں جانتا ہے کہ یہ پیغمبر آخر زمان ہے؟ یہ سن کر براق نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت براق اور بھی میرے سوا پیدا کیے ہیں، اور وہ سب داغ محمدی رکھتے ہیں۔ اب غرض میری یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری ہی پشت پر سوار ہوں، تاکہ قیامت کے دن سب براقوں پر مجھ کو فخر حاصل ہوئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا، تب براق نے فخر سے اپنی پیٹھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، اور دائیں بائیں جبریل و میکائیل علیہ السلام مع 70,000 فرشتوں کے رکاب میں حاضر تھے۔ مکہ معظمہ اور آب زمزم اور مقام ابراہیم کے پاس جا کر ایک ہی لحظ میں بیت المقدس میں پہنچے۔ فرماتے ہیں اثنا راہ میں ایک آواز دائیں طرف سے اور ایک آواز بائیں طرف سے سنی کہ اے محمد کھڑے رہو، تم سے کچھ سوال کروں گا۔ میں نے اس آواز کا کچھ خیال نہ کیا اور وہاں سے آگے بڑھا۔ پھر دیکھا کہ ایک بھڑیا کو اپنے تئیں زیورات اور لباس سے آراستہ کر کے خوبصورت بن کر میرے سامنے آ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اے محمد علیہ السلام میری طرف دیکھو۔ سو میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا اور آگے بڑھا، اور جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا وہ آواز دائیں اور بائیں طرف کیسی آواز آئی تھی، اور بڑھیا سنگار کیے کون کھڑی تھی؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آواز دائیں طرف یہودیوں کی تھی۔ اگر آپ جواب دیتے تب امت آپ کی یہودی ہو جاتی، اور جو آواز کے بائیں طرف سے آئی تھی وہ نصرانیوں کی تھی۔ اگر آپ جواب دیتے تب امت آپ کی نصرانی ہو جاتی، اور وہ بڑھیا سنگار والی دنیا تھی۔ اگر آپ اس کی طرف دیکھتے تو سب امت آپ کی غلبہ دنیا میں ہلاک ہو جاتی۔ اس کے بعد 3 پیالے لائے گئے، ایک پیالہ شہد کا، دوسرا شراب کا، اور تیسرا دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ یہ تینوں پیالے میرے سامنے لائے گئے۔ میں نے دودھ والے پیالے کو اٹھایا اور اس کا سارا دودھ پی گیا اور باقی کی طرف کچھ خیال نہ کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے بہت خوب کیا جو آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا اور اس کا دودھ پی لیا۔ اس دودھ سے مراد اس دین اسلام ہے، اور پھر وہاں سے دوسرے مقام میں آ گئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس جگہ 2 رکعت نماز پڑھیں، کیونکہ یہ جگہ طور سینا ہے۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی تھیں۔ تب میں نے اس جگہ اتر کر وہاں 2 گانا نماز پڑھ لی، پھر وہاں سے براق پر سوار ہو کر آگے چلا تو ایک جگہ نظر آئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پر پھر 2 رکعت نماز پڑھیے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر پیدا ہوئے تھے۔ اور پھر اس جگہ سے میں بیت المقدس میں گیا، اور تمام ملائکہ نے آسمان سے نیچے اتر کر کہا
अस्सलामु अलैकुम या नबी अल आखिर और कहा, बहुत पाक है वो जो ले गया अपने बंदे को एक रात मस्जिद अल हराम से मस्जिद अल अक्सा के अंदर, और तमाम अंबिया वहाँ आकर जमा हुए और फिर सब ने कहा अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह। फिर तमाम नबियों के साथ 2 रकात नमाज पढ़ी और इमामत कराई और तमाम अंबिया मुक़द्दी हुए। एक रवायत में है कि मक्का माज़मा से बैतुल मुक़द्दस में 3 महीने की राह है, लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 2 कदम में वहाँ पहुँचे। यह आपको मौजज़ा अल्लाह ताला की तरफ से अता हुआ था। और जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अल अक्सा से बाहर निकले तो देखा कि एक पत्थर सामने बैतुल मुक़द्दस के था। उस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक पड़ा तो उस पत्थर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझको इस जगह पर 70,000 बरस हुए हैं, किसी का कदम मुझ पर ना पड़ा। आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि हवा पर मालिक रहूं क़यामत तक। तब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब बारी ताला में दुआ की और फ़ौरन मुस्तजाब हुई। चनांचा अब तक वो पत्थर हवा पर मालिक है। उस जगह में अजायब व गरायब देखते हुए बुराक पर सवार हुआ, अव्वल आसमान के दरवाजे पर जा पहुंचा। उस जगह जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाजे पर दस्तक दी। फरिश्तों ने पूछा, तुम कौन हो? बोले, मैं जिब्रील हूँ और मेरे साथ मोहम्मद पैगंबर आखिर ज़मान है। तब फरिश्तों ने कहा कि मरहबा या रसूल अल्लाह, और फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया और दरमियान के दाखिल हुए और वहाँ पर इस्माइल फरिश्तों के सरदार मौजूद थे। वो अपने हमरा सब फरिश्तों को लेकर हमारे पास आए और फिर सब ने हम सब से मालका किया। फिर वहाँ से आगे बढ़े आदम बाग रज़वान से मेरे इस्तकबाल को आए और कहा, मरहबा या नबी अल्लाह साले। फिर वहाँ से आगे बढ़े, देखा कि एक मुर्ग सफ़ेद अजीम शान है, जिस्म उसका सिवाय हक ताला के कोई नहीं जानता, और एक पाँव उसका अर्श तक और दूसरा पाँव तख्तल असरिया तक है, और एक बाजू उसका मशरिक में और दूसरा मगरिब में, और उसके नूर से पर बने थे, और गज़ा उसकी हम्द व सना है। जिब्रील अलैहिस्सलाम से मैंने पूछा कि ये कौन मुर्ग है? कहा, यह मुर्ग नहीं है, एक फरिश्ता है बसूरत मुर्ग के। जब रात होती है तब उस वक़्त ये अपने परों को छाड़ता है और तस्बीह उसकी है, और उसकी तस्बीह की आवाज़ से आगे बढ़ा तो देखा कि एक फरिश्ता आधा जिस्म उसका आग का और आधा जिस्म बर्फ़ का है। ना आग बर्फ़ को जलावे और ना बर्फ़ आग को बुझा दे, और वो तस्बीह पढ़ता है, और दाएं और बाएं उसके बहुत फरिश्ते खड़े हैं। मैंने पूछा जिब्रील अलैहिस्सलाम से, ये कौन फरिश्ते हैं? वो बोले कि ये महतर अद है और ये दुनिया में पानी और बर्फ़ बरसाता है, बस यही काम उसका है। फिर वहाँ से गुज़रकर लब दरिया गया और वहाँ से आगे बढ़ कर देखा कि कुछ लोग ज़रात करते हैं। वो उस वक़्त बोते हैं और उसी वक़्त वो ज़रात तैयार हो जाती है, और उसी वक़्त वो काटते हैं और एक एक दाने के बदले 700 दाने उठाते हैं।
پھر جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوشش و محنت خدا کی ہے اور لوگوں کی خدمت محض خدا کے واسطے کرتے تھے اور محتاج لوگوں کی حاجت بھر لاتے تھے، دل اور زبان سے، ہاتھ اور مال سے خدمت کرتے تھے۔ اس واسطے خدا تعالیٰ نے ان کی روزی میں برکت دی ہے۔ اس کے بعد دیکھا کہ چند فرشتے آدمیوں کا سر پتھر سے کوٹتے ہیں اور پھر وہ درست ہو جاتا ہے، پھر کوٹتے ہیں دم بدم، اسی طرح ہوتا ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تارک جماعت پنجگانہ نماز ادا کرنے میں سستی کرتے تھے اور نمازوں کو وقت پر نہیں ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک گروہ کو دیکھا کہ فرشتے سب مائند چارپائیوں کے ان کو ہانکتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں اور نہایت شدید پیاس اور بھوک میں ان کو کانٹے سریخ کے کھلاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان سبوں نے زکوٰۃ کا مال اور صدقہ فطرات اور قربانی ادا نہیں کی تھی اور حقدار فقیر و محتاج کو نہیں دیا تھا اور نہ اس پر رحم کیا۔ پھر کچھ آگے بڑھا تو دیکھا کہ مرد اور عورتیں ہیں کہ ان کے آگے طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف گوشت اور مردار رکھا ہوا ہے، اور وہ نعمتیں سب چھوڑ کر گوشت مردار کھاتے ہیں اور نعمت پاکیزہ کی طرف نہیں دیکھتے۔ انہیں دیکھ کر بڑا ہی محتر ہوا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا سب جوڑ و خصیم ہیں، مرد اپنی جوڑو کو چھوڑ کر اور جوڑو شور کو چھوڑ کر حرام کاری اور بے حیائی کا کام کرتے تھے اور حلال کسب نہیں کھاتے تھے، چوری، دغا بازی اور فریب سے کھاتے تھے۔ اور پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کو آگ کی سولی پر چڑھایا ہے اور وہ سب خوب چلا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بولے یہ حال ان سبوں کا ہے جو سر بازار میں بیٹھ کر لوگوں پر ہنستے تھے اور لباس اور شکل پر تان و تشیح کیا کرتے تھے اور لوگوں کو ہنسانے کے واسطے نام خراب لے کر پکارتے تھے، اور ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کو انہی کے بدن کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھلاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ اپنے بھائی مسلمان کو غیبت و شکوہ اور عیب کرنے والوں کا حال ہے۔ اور پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کے آگ کی کینچی سے ہونٹ اور زبان کاٹی جا رہی ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سب بسبب طمع کے بادشاہوں اور امیروں اور دولت مندوں کی خوشامد کے واسطے جھوٹی بات کیا کرتے تھے، اور یہ سب لیڈر اور واغت ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کو تو حق بات کی نصیحت کرتے تھے لیکن خود بد عمل کرنے کے مرتکب ہوتے تھے اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے تھے۔ پھر چند آدمیوں کو دیکھا کہ منہ ان کے سیاہ اور آنکھیں ان کی نیلی اور نیچے کا ہونٹ
ان کے پاؤں پر اور اوپر کا ہونٹ ان کے سر پر ہے، اور لہو، پیپ اور نجاست ان کے منہ سے بہتی ہے، اور گدھوں کی طرح چلاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ حال نشہ پینے والوں کا ہے۔ اور پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ زبان ان کی پیچھے کی طرف کھینچ کر نکالی ہے، اور شکل ان کی مانند سور کے ہے، اور وہ آگ کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جھوٹی گواہی دینے والوں کا گروہ ہے۔ اور پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ پیٹ ان کا پھولا ہوا مانند گبند کے، اور رنگ ان کا زرد، اور ہاتھ پاؤں میں زنجیریں، اور گردنوں میں توق آتشی ہے، اور سانپ بچھو ان کے پیٹ کے اندر سے نظر آتے ہیں، اور جب وہ اٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پیٹ کے بوجھ سے گر پڑتے ہیں اور آتش کے اندر جلتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ حال سود اور شوت خوروں کا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک گروہ عورتوں کا دیکھا، ان کے منہ سیاہ اور آنکھیں نیلی پیلی اور آتشی کپڑے پہنے ہیں، اور فرشتے ان کو آگ کے گرزوں سے مارتے ہیں، اور وہ مانند کتیوں کے چلاتی ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کن لوگوں کا حال ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو اپنے شوہروں کو نافرمانی کرتی تھیں اور اپنے شوہروں کو ناخوش رکھتی تھیں، اور بے حکم شوہروں کے ادھر ادھر پھرتی رہتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ اور رسول خدا کے حکم کے خلاف کام کیا کرتی تھیں۔ پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ الٹے ہوا میں لٹکے ہوئے تھے، اور فرشتے بد شکل آگ کے گرزوں سے ان کو مارتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حال منافقوں کا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک فرقہ کو دیکھا کہ وہ آگ کے جنگل میں قید ہیں، اور آگ ان کو سختی سے جلاتی ہے، اور تمام بدن میں زخم مانند جزام کے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، اور کھانے پینے اور رہنے کے مکان کے واسطے ان کو تکلیف دی، اور اپنے ماں باپ سے بے ادبی کرتے تھے، ناشستہ گفتگو کرتے تھے، اور پھر وہاں سے آگے بڑھ کر ایک میدان بہت بڑا دیکھا، اس سے مشک و عنبر کی خوشبو اور اس کے ساتھ ایک آواز بھی آتی تھی، اس مضمون کو یا الہی جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے پورا کر۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ بوئے خوشبو اور آواز کہاں سے آتی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ خوشبو اور آواز بہشت کی ہے۔ نعمتیں اور میوے رنگ برنگ اور مکان سونے چاندی اور یاقوت اور مروارید وغیرہ سے اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھے ہیں، اور اس کی آواز کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاوے گا اور حکم قرآن و حدیث کے چلے گا اور شرک اور بدعت سے دور رہے گا، تو میں اس شخص کو تجھ میں داخل کروں گا۔ اور بہشت کہتی ہے کہ یا الہی میں راضی ہوں۔ اس کے بعد پھر ایک میدان میں گھسے، اس میں سے بدبو اور آواز گری کی آتی ہے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ بدبو دوزخ کی ہے اور وہ زنجیر، آواز توق اور سانپ اور بچھو وغیرہ کی ہے، اور دوزخ فریاد کرتی ہے، یا الہی وعدہ میرا پورا کر۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوتا ہے کہ جو کوئی شخص شرک اور کفر اور بدعت کرے گا اور صحیح طور پر میری پرستش نہ کرے گا اور میرے رسول کی تکذیب کرے گا، اس کو میں تیرے حوالے کروں گا۔ اور دوزخ کہتی ہے کہ یا الہی میں راضی ہوں۔ پھر وہاں سے دوسرے آسمان کے دروازے پر گئے اور دروازے پر جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی۔ ملائکہ نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد سلام حبیب اللہ ہیں۔ اسی وقت فرشتوں نے دروازے کھولا اور نہایت تعظیم و تکریم سے لے گئے۔ ان فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے آ کر السلام علیکم کہا اور پھر مجھ سے آ کر مانکا کیا، اور پھر سب کے سب کہنے لگے کہ مرحبا یا رسول اللہ، آپ کی تشریف آوری سے آسمان روشن ہو گیا۔ پھر میں وہاں سے آگے بڑھا تو وہاں حضرت یحییٰ پیغمبر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ نے آ کر بتعظیم و تکریم السلام علیکم، اور پھر کہنے لگے مرحبا الصالح نبی الصالح۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک فرشتہ مہیب شکل ہے اور اس کے 70,000 سر ہیں، اور ہر سر میں 70,000 منہ ہیں، اور ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہیں۔ اور یہ دیکھ کر میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ محترم قاسم ہے کہ اس کے ہاتھ میں تمام مخلوقات کی روزی ہے جو حق تعالیٰ نے اس کے سپرد کی ہے، اور ہر روز اور ہر وقت جس قدر اللہ تعالیٰ نے اندازہ کیا ہے اسی قدر اس شخص کو پہنچاتا ہے۔ پھر وہاں سے تیسرے آسمان کے دروازے پر پہنچے۔ وہاں مہتر مائیل جو سب فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے آ کر السلام علیکم مرحبا یا رسول اللہ کہہ کر مانکا کیا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آ کر مجھ سے ملاقات کی اور سلام کی تعظیم دی، اور پھر کہنے لگے مرحبا یا نبی الصالح۔ پھر وہاں سے چوتھے آسمان پر گئے اور وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آتے ہی السلام علیکم پیش کیا اور پھر کہا یا نبی الصالح۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے دیکھا کہ ایک فرشتہ سیب ناک اور ہر طرف اس کے فرشتے کھڑے ہیں، اور 4 منہ ان کے تھے، اور دائنا ہاتھ ان کا مغرب میں اور بایاں ہاتھ ان کا مشرق میں ہے، اور آسمان و زمین ان کے دونوں پاؤں کے تنے پر ہے، اور سامنے ان کے لیے ایک تخت عظیم ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ مہتر اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ تب میں ان کے سامنے گیا اور کہا السلام علیکم یا ملک الملکوت۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ اسی وقت حکم ہوا کہ اے اسرائیل جواب سوال کا میرے حبیب کو دے، اور جو کچھ وہ تجھ سے پوچھے اس کا جواب بخوبی دینا۔
تب اس وقت اسرائیل علیہ السلام نے اپنا سر اٹھا کر کہا وعلیکم السلام یا حبیب اللہ، اور پھر مجھ سے نہایت شوق و جذبہ سے معلقہ کیا اور نہایت تعظیم و تکریم سے اپنے پاس بٹھایا، اور پھر کہا کہ یا حبیب اللہ، جب سے مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جب ہی سے خلق اللہ کے بہت کام میرے سپرد کیے ہیں، ایک لحظ کی بھی فرصت نہیں ملتی کہ میں کسی سے بات کروں، اور آج مجھ پر حکم ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس واسطے میں بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا اے اسرائیل، تم روحوں کو کس طرح قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سامنے یہ جو درخت ہے اس کے پتوں کے شمار کے موافق خلائق ہیں، اور ہر ایک کا نام ہر پتے پر لکھا ہوا ہے۔ جب موت قریب ہوتی ہے 40 روز آگے اس پتے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، اور جس روز موت واقع ہوتی ہے اس روز یہ پتا درخت سے نیچے گرتا ہے، اور میں اس پتے پر نگاہ رکھتا ہوں۔ اگر وہ بندہ اہل رحمت سے ہے تو دائیں طرف کے ملائکہ کو رحمت کو بھیجتا ہوں، اور اگر وہ بندہ بد اور لعنتی ہے تو بائیں طرف کے ملائکہ عذاب کو بھیجتا ہوں۔ پھر میں نے پوچھا اے اسرائیل، حقیقت روح کیا ہے؟ بیان کرو، یعنی وہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نہیں جانتا کہ روح کیا چیز ہے، لیکن وقت قبض کے ایک بوجھ سا میرے ہتھیلی پر معلوم ہوتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ تمہارے 4 منہ ہونے کا کیا وجہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ، سامنے کا منہ جو نور سے ہے ان سے مومنوں کی روح قبض کرتا ہوں، اور دائیں طرف کا منہ جو غصہ سے ہے اس سے جان گنہگاروں کی قبض کرتا ہوں، اور بائیں طرف کا منہ جو قہر سے ہے اس سے منافقوں کی روح قبض کرتا ہوں، اور پیچھے کا منہ جو دوزخ کی آگ سے ہے اس سے جان مشرکوں اور کافروں کی قبض کرتا ہوں۔ پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خوش خبری دیتا ہوں کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیدا کیا ہے اس دن سے فرمان حق تعالیٰ کا مجھ پر یوں ہوا ہے کہ جان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانی سے نکالو، جیسے بچہ سوئی ہوئی ماں سے دودھ پستان کھینچ کر پیتا ہے اور اس سے ماں کو کچھ ضرر نہیں پہنچتا۔ میں یہ سن کر سجدہ شکر بجلایا، پھر پوچھا اے اسرائیل، کبھی تم کو اس کرسی سے اٹھنے کی نوبت پہنچی یا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 مرتبہ اٹھنے کی نوبت پہنچی۔ پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنانے کے لیے مٹی لانے کو، اور پھر دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کو، اور تیسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روح قبض کرنے کو۔ پھر میں نے پوچھا اے اسرائیل، تم نے روح قبض کرتے وقت کبھی کسی پر رحم کیا ہے یا نہیں کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 شخصوں کے واسطے میں نے بہت غم کھایا۔ پہلی مرتبہ اس عورت پر کہ وہ دریا پر کشتی میں بچہ جنتی تھی، اس کے بعد اس کی جان قبض کرنے کا حکم ہوا، اور دوسری مرتبہ شاداد ماعون کی جان قبض کرنے پر
کہ جب اس نے 400 برس کی مدت میں باغ آرام اور اس کے دیکھنے کے واسطے ایک پاؤں اس کا چوکھٹ کے اندر اور دوسرا چوکھٹ کے باہر تھا، اس وقت اس کی جان قبض کی گئی۔ لپس وہ بادشاہ شہداد مائع اپنی 20 لاکھ فوج کے ساتھ وہیں ہلاک ہوا اور اپنی بنائی ہوئی بہشت کو دیکھنے نہ پایا۔ پھر وہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان کے دروازے پر گئے اور اس دروازے پر مائیل علیہ السلام سب ملائکہ کے سردار ہیں، انہوں نے آ کر مجھ کو سلام علیکم کہا اور پھر ملکہ کیا اور پھر کہا مرحبا یا نبی الصالح۔ پھر وہاں سے آگے بڑھا، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی کہا یا صالح مرحبا۔ پھر وہاں سے 6 آسمان کے دروازے پر تشریف لے گئے، وہاں مہتر حائل جو سب فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے بھی آ کر سلام پیش کیا اور مرحبا کہا اور پھر ملکہ کیا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے السلام علیکم کہا اور پھر ملکہ کیا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی امت پر فرض کیا جاوے آپ خوب سمجھ کر قبول کیجئے، اس واسطے کہ آپ کی امتیوں کی عمر تھوڑی ہے اور بہت ضعیف اور ناتوان ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے، ایک فرشتہ پھر ہیبت ناک دیکھا کہ جس کو دیکھنے سے عقل و ہوش گم ہو جاوے، اور وہ ایسا تھا کہ اس کے دائیں مونڈے سے بائیں مونڈے تک 1 برس کی راہ ہے، اور بہت سے فرشتے بد صورت گردا گرد اس کے حاضر ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آخی جبرائیل، یہ کون سا فرشتہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام مالک ہے اور یہ 19,000 فرشتوں کا سردار ہے اور دوزخ کا داروغہ ہے۔ جس طرح حکم الہی ہوتا ہے یہ اسی طرح بجلاتا ہے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کو السلام علیکم کہا، جواب سلام کا اس نے دیا۔ پھر اسی وقت حکم الہی ہوا، اے مالک، یہ محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء ہیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تم نے ان کو سلام کا جواب نہ دیا اور ان کی تعظیم نہ کی۔ تب مالک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر اٹھا اور تکریم سے بٹھایا اور پھر کہا مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مقام انبیاؤں پر آپ کو افضل کیا ہے اور تمام پیغمبروں کی امت تمہاری امت کی پیروی کرے گی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے مالک، ماہیت دوزخ کی بیان کر تاکہ میں اس سے خبردار رہوں۔ مالک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دیکھنے اور سننے کی طاقت نہ ہوگی۔ اتنے میں درگاہ الہی سے حکم آیا، اے مالک، جو کچھ میرا حبیب تم سے پوچھے اس کو اچھی طرح بیان کر۔ تب مالک نے کہا یا رسول اللہ، 7 دوزخ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیظ و غضب سے پیدا کیے ہیں اور اس کا طول و عروض ہر ایک کا مانند زمین و آسمان کے ہے، اور اس میں آتش گونا گوں اللہ تعالیٰ نے
پیدا کی ہے اور درمیان دوزخ کے 70,000 میدان آگ کے ہیں اور ہر ایک میدان کے بیچ میں 70,000 پہاڑ آگ کے ہیں اور ہر ایک پہاڑ کے 70,000 دروازے ہیں اور ہر دروازے میں 70,000 مکان آگ کے ہیں اور ہر ایک مکان میں 70,000 کوٹھریاں آگ کی ہیں اور ہر ایک کوٹری میں 70,000 صندوق آگ کے ہیں اور ہر ایک صندوق میں 70,000 سانپ اور بچھو آگ کے ہیں اور وہ آگ ہے کہ اگر ایک ذرہ اس سے روئے زمین پر پہنچے تو تمام آدمی، پہاڑ اور درخت وغیرہ کو بہم کر ڈالے۔ معاذ اللہ منہا پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے مکانات اور میدان وغیرہ میں نے ذکر کیے ہیں ویسے ہی ہر ایک دوزخ کے اندر ہیں اور ایک دوزخ تو برف سے پیدا کی ہے اور ہر سال 2 مرتبہ اپنی سانس چھوڑتی ہے۔ اس واسطے 6 مہینے سردی اور 6 مہینے گرمی دنیا میں رہتی ہے اور اسی طرح گوناگوں عذاب ذلت کا بیان کیا۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت غمگین ہو کر 7ویں آسمان کے دروازے پر گئے تو وہاں دیکھا کہ کثیر تعداد میں فرشتے اللہ تعالیٰ کے عبادت میں مشغول ہیں۔ یہ مشاہدہ کر کے کہا، مرحبا یا نبی الصالح، اور وہاں سے آگے بڑھا تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بعد اسلام کے کہا، مرحبا یا نبی الصالح، اور وہاں سے آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک فرشتہ نیک صورت، خوش خلق، عظیم شان کرسی پر بیٹھا ہے اور اس کے ہر 4 طرف نور چمکتا ہے اور دائیں بائیں اس کے بہت سے فرشتے ہیں، نیک صورت جمع ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس فرشتے کا نام رضوان ہے اور بہشت کا داروغہ ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے تشریف لے گئے اور کہا، السلام علیکم یا رضوان الجنتا۔ اس نے جلد سلام کا جواب دیا اور فوراً ہی مالکہ کیا اور پھر کہا، مرحبا یا حبیب اللہ۔ اتنے میں حکم الہی ہوا کہ اے رضوان، میرے حبیب کو مالک دوزخ نے دوزخ کی باتیں سنا کر غمگین کیا ہے، تم ان کو بہشت کی باتیں سنا کر خوش کر دو۔ تب رضوان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفت اور ثنا آپ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے اور امت آپ کی اور پیغمبروں کی امت سے پہلے بہشت میں داخل ہوگی۔ یہ کہہ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر جنت الفردوس میں واسطے سیر کرانے باغوں کے لے گئے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طرح طرح اور قسم قسم کی نعمتوں سے آگاہ ہوئے۔ پھر ایک آواز غیب سے آئی، اے حبیب، میری امتوں کے واسطے یہی سب نعمتیں بہشت کی ہم نے تیار کی ہیں اور امت تیری عبد الآباد بہشت میں خوش و محفوظ و معزوز و مکرم رہے گی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شکر قاضی الحاجات بجلا کر آگے بڑھے اور وہاں سے بیت المعمور میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو یاقوت اور موتی
اور سبز زمرد سے بنایا ہے، اس میں 13 ستون یاقوت سرخ کے ہیں اور صحن اس کا موتی کا ہے۔ اور اس جگہ پر 2 رکعت نماز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے ساتھ پڑھی۔ اتنے میں 3 پیالے بھرے ہوئے دودھ، شراب، شہد سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچے، اور ایک روایت میں ہے کہ 4تھا پیالہ پانی کا بھی تھا۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے جو آپ کی خواہش ہو قبول کیجیے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ دودھ کا پیا۔ پھر سب فرشتوں نے آپ کو آفرین کہی اور پھر کہنے لگے، یا حبیب اللہ، اگر آپ پیالہ پانی کا پینا اختیار کرتے تو سب امت آپ کی پانی میں غرق ہوتی، اور اگر آپ پیالہ شراب کا اختیار کرتے تو سب امت آپ کی نشے میں مشغول ہوتی، اور اگر شہد کا پیالہ اختیار فرماتے تو سب امت آپ کی لذت دنیا میں مستغرق ہوتی، لیکن آپ نے پیالہ دودھ کا اختیار فرمایا ہے، اس لیے آپ کی امت آفت و بلا سے دنیا کی نجات پاوے گی، لیکن تھوڑا سا دودھ جو آپ نے پیالہ میں چھوڑا ہے، اس سبب سے تھوڑا سا گناہ آپ کی امت سے ضرور ہوگا۔ پھر آپ نے چاہا کہ دودھ باقی رہا ہے اس کو بھی پی جاؤں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اگر آپ اس وقت پی گئے تو کچھ مفید نہ ہوگا، اور اب جو کچھ ہوا سو ہوا، کیونکہ حکم الہی رد نہیں ہوا کرتا۔ واپس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے غمگین ہو کر سدرۃ المنتہا کو گئے، جو جبرائیل علیہ السلام کے رہنے کی جگہ ہے۔ اس جگہ پر پیغمبر خدا اپنی براق سے اترے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام وہاں سے رخصت ہوئے اور کہا کہ میرا مقام یہاں تک تھا، اور اب آپ خود ہی آگے تشریف لے جائیں، اور مجھ کو سر منہ برابر آگے جانے کا حکم نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آخی جبرائیل، مجھ کو اس جگہ تنہا چھوڑ کر جاؤ گے؟ جبرائیل نے کہا، یا حبیب اللہ، اور دوسرے فرشتے آگے آپ کو یہاں سے لے جائیں گے۔ آپ کسی طرح سے رنجیدہ خاطر نہ ہوں، اور میری صرف ایک التجا ہے کہ آپ جناب تعالیٰ میں عرض کیجیے اور میرے حسب خواہش جواب دیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو کیا بات ہے؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ کو آرزو ہے کہ قیامت کے دن اپنے پروں کو پرصراط پر بچھاؤں اور اس کی امت کو سلامتی کے ساتھ پار اتاروں۔ اتنے میں اسرافیل تخت نورانی لے کر حکم الہی سے آئے، جس کو رف رف کہتے ہیں۔ اس کو نور سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اس میں 70,000 پردے جو جوہرات کے تھے، اور مسافت ایک ایک پردہ کی 500 برس کی راہ تھی۔ آخر وہ راہ طے کر کے مقام رف رف میں جو اسرافیل کی جگہ ہے پہنچے، اور پھر عرش نے وہاں سے جلدی اٹھا لیا۔ خطاب آیا جناب باری تعالیٰ سے، اے حبیب آگے آؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ نالین پاؤں سے اتاریں، تب عرش مجید جنش میں آیا۔
حکم ہوا اے حبیب نالین مت اتارو، نالین کے سمیت آؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا الہی موسیٰ کو حکم ہوا تھا کہ وہ 40 روزے رکھے اور اپنے پاؤں سے نالین اتار کر طور سینین پر آویں، اور یہ مقام تو اس سے 1000 درجہ بہتر ہے کیونکہ میں نالین سمیت آؤں۔ پھر حکم ہوا اے حبیب موسیٰ کو اس واسطے نالین اتارنے کا حکم دیا تھا کہ خاک طور سینین ان کے پاؤں میں لگے، جس میں ان کو بزرگی حاصل ہوا، اور تیری خاک نالین سے عرش کو بزرگی دوں گا۔ جناب آپ نے وہاں دیکھا کہ دائیں طرف کے 312 ممبر ہیں اور بائیں طرف ایک ممبر بڑا عظیم شان جرا جوہرات سے مرسی نظر آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ممبروں کا احوال دریافت کیا۔ خطاب آیا کہ دائیں طرف کے سب ممبر اور پیغمبروں کے لیے بنائے گئے ہیں، اور بائیں طرف کا ممبر صرف تمہارے واسطے بنایا گیا ہے، کیونکہ عرش کے دائیں طرف بہشت ہے اور بائیں طرف دوزخ ہے۔ جس وقت کہ تو بائیں طرف ممبر پر بیٹھے گا تو ضرور ہے کہ دوزخیوں کا گزر اسی طرف سے ہوگا۔ اس وقت اگر کوئی تیری امت میں سے دوزخیوں میں شامل ہو جائے گا تو اس کی شفاعت کرے گا تو میں اس کو بخشوں گا۔ غرض کوئی گنہگار تیری امت میں سے ہمیشہ دوزخ میں گرفتار نہ رہے گا۔ پھر رف نے آ کر مجھ کو اٹھا لیا اور حجاب کبریائی تک پہنچا کر وہ بھی غائب ہوا، اور میں اس جگہ تنہا رہا۔ جب مجھ کو خوف کبریائی ہوا تب ناگاہ مائند آواز ابو بکر صدیق کے یہ آواز میں نے سنی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کف کر کے بے شک پروردگار تیرا صلاۃ میں مشغول ہے۔ اس دم میں نے اس آواز سے محتجب ہو کر اپنے جی میں کہا کہ یا الہی اس جگہ آواز ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کہاں سے آئی، لیکن اس آواز سے دہشت میری جاتی رہی، اور میں نے عرض کی جناب باری تعالیٰ میں یا الہی تو نماز پڑھنے سے پاک ہے، اور آواز ابو بکر کی کہاں سے آئی؟ حکم ہوا اے میرے حبیب صلاۃ میری رحمت ہے تجھ پر اور تیری امت پر، اور آواز ابو بکر کی اسی واسطے تھی کہ وہ تیرا یار غار ہے اور 19 وفادار ہے۔ لفظ ایسے موس کی آواز سننے سے دہشت تیری اس مقام میں دفع ہو گئی، اس واسطے میں نے ایک فرشتہ بصورت ابو بکر کے پیدا کیا اور اس کی آواز مثل آواز ابو بکر کی ہے، اسی نے آواز دی تھی، چنانچہ اس سے تیری دہشت جاتی رہی۔ اور بعض نے یوں بھی روایت کی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف ہوا اس وقت ایک قطرہ پانی کا شیری زیادہ شہد سے اور زیادہ ٹھنڈا برف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا، اور اس سے علم اول و آخر کا معلوم ہوا، تب دہشت دل سے جاتی رہی۔ پھر 70,000 پردہ نور سے گزر کر کعب کو سین میں پہنچے اور وہاں پر احدیت کا ظہور پایا۔
جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نور احادیت کا دیکھا، فوراً اپنا سر مبارک سجدہ میں رکھا اور پھر ایک آواز آئی، اے دوست، میرے لیے کیا تحفہ لایا ہے؟ اسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التحیۃ للہ والصلوات والطیبات، ترجمہ یعنی ہر قسم کی عبادت، خواہ وہ مالی ہو یا بدنی یا روحانی، اللہ کے واسطے ہے۔ پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی سلام ہے تجھ پر اے نبی، اور رحمت اللہ تعالیٰ کی اور برکتیں اس کی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلام علیکہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی سلام ہو ہم پر اور سارے نیک بندوں پر۔ اس مقام میں فرشتوں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد بندے ہیں اس کے اور رسول اس کے ہیں۔ اور وحدہ لا شریک، اس مقام میں اس واسطے نہ کہا کہ وہاں کوئی مشرک نہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب، جو کچھ میں نے اور تو نے اور فرشتوں نے اس وقت کہا، اس کو ہر نماز کے قاعدے میں پڑھا کیجیے۔ اور پھر فرمایا، اے میرے حبیب، عرش و کرسی، لوح و قلم، زمین و آسمان، نباتات و جمادات، بلکہ جزو کل مخلوقات، 6000 عالم خشکی اور 12000 عالم تری کے، اور آفتاب اور مہتاب اور ستارے اور بروج اور بہشت اور دوزخ تیری محبت کے سبب سے میں نے بنائے ہیں، اور اس وقت تیرے واسطے اجازت ہے، جو چاہے سو مانگ، اور میں تیری منہ مانگی مراد پوری کروں گا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدہ میں رکھ کر خدا وند قدوس سے عرض کی کہ میں امت گنہگار رکھتا ہوں اور تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں، لہٰذا تو میری امت کے گناہ بخش دے اور اس کو دوزخ کی آگ سے پناہ دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے 2.5 گناہ تیری امت کے بخشے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرتے ہوئے عرض کی، یا الہی، تمام گناہ میری امت کے اپنے فضل و کرم سے بخش دے۔ پھر جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ تیری امت کے آدھے گناہ بخش دیے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرتے ہوئے عرض پیش کی تو جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ جو کوئی صدق دل سے کلمہ طیب ایک بار پڑھے اور اس کے مضمون پر کامل اعتماد کرے گا، اس کو میں ضرور بخشوں گا، اگر چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، اور اگر وہ کفر و شرک تک پہنچا ہوگا تو اس کو ہرگز نہ بخشوں گا اور اس کو جہنم کے عذاب سے نجات نہ دوں گا۔ پھر حکم ربانی ہوا کہ اے دوست، تو نے دنیا کے درمیان فقیری اور غریبی اختیار کی، اگر چاہے دنیا فانی ہے مگر دنیا
چاہے تو تمام جمادات اور نباتات وغیرہ وغیرہ کو سونا چاندی بنا دوں اور دنیا کو دارالقرار کر دوں اور یاقوت اور زمرد اور مرجان جا بے جا پیدا کر دوں تاکہ امت کو لے کر بلاہا آباد بے موت کے گزرن کروں اور نعمت بعشت کی وہیں موجود کر دوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدہ میں رکھ کر مناجات کی، خداوند دنیا تو مردار رنس ہے، یعنی دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کہتے ہیں اور میرے لیے تو دنیا سے آخرت بہتر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا، اے حبیب سوال جبرائیل کا تو بھول گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، یا الہی تو دانا و بینا ہے اور سوال اس کا تو خوب جانتا ہے۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، اے حبیب سوال جبرائیل کا تیرے دوستوں اور احبابوں کے واسطے میں نے منظور کیا، اور وہ سوال یہ ہے کہ حضرت جبرائیل نے کہا تھا، یا رسول اللہ میری تمنا ہے کہ قیامت کے دن اپنے بازوؤں کو پل صراط پر بچھاؤں اور آپ کی امت کو سلامتی کے ساتھ پار اتاروں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی مغفرت کے واسطے حکم کیا۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نعمتیں بعشت کی دیکھی اور جو مکان اہل بیت اور اصحابہ کبار کے واسطے تیار ہوئے ہیں، جدا جدا دیکھ کر حمد و ثنا خالق کون و مکان کی بجلائے، اور جناب باری تعالیٰ سے حکم آیا، اے دوست تو مکان اپنی امت کا دیکھ کر خوش و راضی ہو۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، خداوند بندے کو کیا طاقت ہے کہ اپنے خدا کی نعمت سے ناراض ہو۔ تب جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ یہ سب نعمتیں بعشت کی میں نے تیرے دشمن کے واسطے حرام کی ہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طبقات دوزخ کے دیکھنے کے لیے متوجہ ہوئے اور دوزخ کے طبقات ملاحظ کرتے رہے۔ پہلے طبقات میں بنسبت طبقات دوسرے کے رنج و عذاب کم تھے، پھر دیکھا کہ اس کے اندر 70,000 دریائے آتش نابیدا کے نعرے ایسے جوش و خروش سے بہتے تھے کہ اگر تھوڑا سا بھی شور اس دنیا میں پہنچے تو خلقت زمین کی ذرہ ذرہ تباہ ہو جائے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک سے جو دوزخ کا داروغہ ہے پوچھا کہ یہ طبقہ کس خلقت کے واسطے بنایا گیا ہے؟ اس نے یہ سن کر اپنا سر جھکا لیا، کچھ جواب اس کا نہ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شرم و حیا کی وجہ سے آپ سے عرض نہیں کر سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیان کرو، شاید آج اس کا طلاق ہو سکے۔ تب پھر مالک نے روک کر عرض کی کہ یہ طبقہ آپ کی امت کے گنہگاروں کے واسطے تیار ہوا ہے، لہذا آپ اپنی امت کو بہت زیادہ نصیحت فرمائیے اور اچھی طرح سے سمجھائیے تاکہ وہ گناہوں سے باز رہیں، ولا قیامت کے دن مجھے محال تکفیت عذاب و رنج کی
متعلق نہ ہوگی۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر اور اپنا امامہ اپنے سر مبارک سے اتار کر باب و دید مناجات کرنے لگے۔ خداوند، مجھ کو اس کے دیکھنے سے ایسا خوف آیا ہے کہ مجھے تاب و طاقت اس کے دیکھنے کی نہ رہی، اور امت تو میری بہت ہی ناتواں و ضعیف ہے، وہ کیوں کر اس عذاب کو برداشت کرے گی۔ خداوند، تو غفور الرحیم ہے، اور مجھ کو تو نے امت کا پیشوا بنایا ہے، اور عزت و آبرو بھی میری تیری قدرت کے قبضے میں ہے۔ لپس پھر حکم اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ اے میرے حبیب، تو مجھ کو غم نہ کر، قیامت کے دن میں تمہاری شفاعت سے اتنے لوگ بخشوں گا تم اس سے راضی ہوں گے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، قسم ہے تیری ذات پاک کی، میں ہرگز راضی نہ ہوں گا جب تک ایک ایک شخص کو میری امت میں سے بحشت میں نہ لے جائے گا۔ اسی طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9,000 کلمات راز و نیاز اور امور نہیں کے ارشاد کیے۔ پھر جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ روز 50 وقت کی نماز اور 6 مہینے کے روزے ہر سال میں تم پر اور تمہاری امت پر ہیں، میں نے فرض کی ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر سجدے میں رکھ کر الہا وزاری کی، پھر کہا، یا الہی، میری امت ضعیف و ناتواں ہے، اور عمر بھی تھوڑی ہے، اس قدر بارگاہ نہ اٹھا سکیں گے۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ ہر روز 25 وقت کی نماز اور 3 مہینے کے روزے فرض کیے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور اپنے دل میں ارادہ کیا، رات دن میں 5 وقت کی نماز اور 1 سال میں 1 مہینے کے روزے فرض ہوئیں تو پھر بخوبی ادا ہو سکیں گے۔ چنانچہ باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ میں رحمان الرحیم ہوں، اس وجہ سے اے میرے حبیب، جو دل میں تو نے ارادہ کیا ہے وہ میں نے قبول کیا، اور 50 وقت کی نماز اور 6 مہینے کے روزوں کا ثواب تجھ کو ملے گا، میں نے تجھ کو یہ بخشا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درگاہ باری تعالیٰ میں عرض کی کہ یا الہی، میری امت مجھ سے پوچھے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہدیہ و تحفہ ہمارے واسطے عنایت فرمایا، تو میں ان کو کیا خوشخبری دوں گا۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ اول نماز 5 وقت کی اور روزے 1 مہینے رمضان المبارک کے اور 30,000 کلمات دینی و دنیاوی ان کو دینا، اور 30,000 کلمات جو رازداری کے ہیں اس کا کسی سے نہ کہنا، اور باقی 30,000 کلمات جو ہیں اس کو کہو یا نہ کہو۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، اور پھر اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ کر عرض کی، یا الہی، جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا ہے یہ میں کس سے کہوں، اور کون میرے اس بات کا اعتبار کرے گا۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ پہلے تم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہو، وہ تمہاری بات کو سچ مانے گا، پیچھے اس کے ہر ایک مانے گا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر بجلائے اور پھر بارگاہ الہی سے رخصت ہوئے اور رف رف پر سوار ہو کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام منتظر تھے، براق لے کر آگے بڑھے۔ پھر وہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر بیت الاقصیٰ میں پہنچے اور نبی و مرسل وہاں آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ان سبوں نے دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی اور مالکہ و مصافحہ کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی اور جملہ انبیاء کرام نے مقتدی ہو کر نماز پڑھی۔ اس کے بعد وہاں سے رخصت ہوئے، بی بی امہائی کے گھر میں تشریف لائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان پر پہنچا کر اور براق لے کر اپنی جگہ پر چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لائے تو بستر کو گرم پایا اور جس جگہ پر وضو کیا تھا وہاں سے پانی کو بہتے اور حجرے کی زنجیر کو ہلتے دیکھا۔ اس واقعہ کو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔